बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या बड़ा दावा किया गया है, ये दावा किसकी तरफ से किया गया, ये किरदार कौन है और इसके असल हकाइक अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरीम नवाज की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जज पर हमले की बात है। अब ये हमला किस अंदाज में किया गया है और कौन ये करेगा, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, जेल भरो तहरीक, इमरान खान का खास पैगाम। और फिर हमने ये देखा कि आज 5 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और ये नंबर्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और पूरा एक प्लान दिया गया है, शहर शहर गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है अब वो शुरू हो चुका है। इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी फोर्सेस है ना, अब वो ये भी समझती हैं कि हम जो इस निज़ाम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इमरान खान, हम उसे माइनस नहीं कर सकते, हमें उसके साथ मेज पर बैठना पड़ेगा। नून लीग शायद ये समझती है कि अगर हम इमरान खान के साथ बैठ गए या बैठने की बात मईशत के नाम पर वो करते हैं कि अंगेज हम कर सके, उसके पीछे आपको एक साजिश नजर आएगी, एक वारदात नजर आएगी कि किसी तरह नवाज शरीफ की भी हम इन्हीं हालात को जवाज बनाकर हम एंट्री करवा सकें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई एक वारदात, जो नवाज शरीफ की एंट्री है, ऐसी वहां पे वारदात नहीं है। वहां पर यह है कि उन्हें लग ये रहा है, जो मेरी ये असेसमेंट है, कि नून लीग बहुत पीछे हर चीज को लेकर जा रही है और इसीलिए शायद ये बिलावल ने ये बातें कही हैं। अब ये जो जुमला उन्होंने कहा और जिस किस्म की वो ऑफर्स करवा रहे हैं मेज के ऊपर रख कर इमरान खान को, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर इसके ऊपर आप अपना कमेंट जो है वो दीजिएगा। और क्या कहते हैं हमारे वजीर खारजा बिलावल जरदारी साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आएं, हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, थोड़ा सा मुकमुका करने की जरूरत है ताकि इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। कोई ज़ाब्ता इखलाक तो हो जिस पर इत्तफाक किया जाए। मैं इस तरह की बातचीत और मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। सियासी महाजराई और अदम इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में नहीं। इमरान खान की पॉलिसी पर नई सिविलियन और अस्करी क़यादत ने फुल स्टॉप लगा दिया। अफगानिस्तान में कार्रवाई तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात रहेंगे। हम कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे और कोई हमारा मुल्क दोस्त नहीं रह सकता जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम रखेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पॉलिसियों की वजह से हम एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर का हमें सामना है। हिना रबानी घर का भी वो हवाला देते हैं कि वो दौरा अफगानिस्तान वो करके आई, हालांकि बिलावल साहब को जाना चाहिए था, वो नहीं गए, उन्होंने भेज दिया है आज भी आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को। अच्छा राय साहब, ये जो वो बातें कर रहे हैं, मैं जो मेरा मसला है इनकी इस गुफ्तगू से, एक तो इन्होंने फुल स्टॉप लगवा दिया है। अच्छा, फुल स्टॉप लगना चाहिए। इमरान खान भी तो खुद से ये कह रहे हैं कि भाई जो ताकतवर हल्के हैं वो इंटरवीन करें मुल्क में आम इंतखाबात की बात के हवाले से। अब ये बात करते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें और कुछ मुकमुका करने की जरूरत है, इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। राय साहब, किस इत्तफाक राय की ये बात कर रहे हैं बिलावल जरदारी, कि हमारी जो गलतियां थी आपने उस पर बात नहीं करनी, हमने किस तरह आइन शिकनी की, आइन को पामाल किया, आप आइन की बात ना करें, आप एक नया आइन बनाएं जिसका नाम हम और आप मिलकर रखेंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और हम दुनिया को, जिस तरह बेनज़ीर ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और फिर उसकी तशहीर की गई कि जमहूरियत की खातिर हमने अपने जो इख्तलाफात थे उन्हें साइड पर रख दिया और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो गए। इसी में आपकी भी फेस सेविंग है और हमारी भी फेस सेविंग है। आइन नाम की राजा साहब कोई चीज नहीं है। आइन डिफॉल्ट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये पिछले 2 दिनों से बात कर रहा हूं। तो आपको अब क्या लगता है, ये जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब इत्तफाक राय और मुकमुका की, हमें बताएं राय साहब, ये मुकमुका कहते किसे हैं और कौन सा मुकमुका बिलावल जरदारी करने की पोजीशन में है? हाफिज साहब, पहले तो बिलावल जरदारी ने जो बात की कि अस्करी क़यादत ने
فل سٹاپ لگا دیا اور سیاسی قیادت نے عمران خان صاحب کے نام پر اور عمران خان صاحب کی پالیسیز پر۔ ہاشمی صاحب، جناب باجوہ نے بھی عمران خان صاحب کے نام پر فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی، عمران خان صاحب کے نام پر ایک کانٹا لگانے کی کوشش کی تھی، ایک ریڈ کراس لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے جناب باجوہ کے نام پر فل سٹاپ لگا دیا۔ جناب باجوہ ابھی آرمی چیف تھے تو پاکستان کے عوام نے جناب باجوہ کے نام پر کانٹے لگا دیے، اور جناب باجوہ ابھی آرمی چیف تھے، وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے، پورے اختیارات استعمال کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا کے کارکنوں کو ان کے آخری 9 ماہ میں اغوا کیا گیا۔ وہ صحافی جو عمران خان صاحب کا موقف بیان کرتے تھے ان کو برہنہ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھی کھڑے تھے ان تمام کو اغوا کیا گیا، یہاں تک کہ اعظم سواتی صاحب کی اہلیہ کی نازیبہ ویڈیو تک بنوا دی گئی۔ لیکن ہاشمی صاحب، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب باجوہ یہ تمام اقدامات کروا رہے تھے عمران خان صاحب کے نام پر فل سٹاپ لگوانے کے لیے، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جناب باجوہ کے نام پر ایسا فل سٹاپ لگا اور ایسا کاٹا لگا کہ جناب باجوہ آج اسی ملک کے شہری ہوتے ہوئے اس ملک کے کسی عوامی مقام پر جا نہیں سکتے۔ آپ نے آخری مرتبہ جناب باجوہ کو پاکستان کے اندر کس عوامی مقام پر دیکھا؟ ایک ایئرپورٹ سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جناب باجوہ کے ساتھ جو ایک ویڈیو کا کلپ تھا کہ کوئی دوستوں کا لاؤ لشکر، کوئی سیکیورٹی کا لاؤ لشکر نظر نہیں آیا، اور کوئی ایک آدمی نظر نہیں آیا جو کہ جناب باجوہ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو، یا کم سے کم ان کے لیے یا ان کو دیکھ کر کوئی وے بھی کر رہا ہو۔ تو جناب باجوہ اس قدر غیر مقبول ہو گئے جب انہوں نے عمران خان صاحب جو کہ عوام کی ریڈ لائن ہے ان کے اوپر فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد شریف خاندان، انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب پر فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی، کانٹا لگانے کی کوشش کی، لیکن عوام نے لاہور جو انہوں نے اپنا نام نہاد قلعہ بنایا ہوا تھا، نام نہاد گھر بنایا ہوا تھا، یہاں پر حمزہ شہباز کی حکومت ہوتے ہوئے، مسٹر ایکس مسٹر وائی کی سپورٹ ہوتے ہوئے، وفاق میں جعلی حکومت شہباز شریف کی جو دھاندلی کروا رہی تھی، اس کے باوجود 4 میں سے 3 نشستیں لاہور کی عبرتناک شکست دے کر نون لیگ کے ساتھ شریف خاندان کے منہ پر کانٹا لگا دیا۔ مریم نواز کے منہ پر بہت بڑا کانٹا لگا دیا، کیونکہ مریم نواز وہ انتخابی مہم کو ہیڈ کر رہی تھی اس وقت نون لیگ کی، اور مریم نواز کو جو انہوں نے نام نہاد کراؤڈ پلر بنایا ہوا تھا، وہ ان کے نام نہاد کراؤڈ پلر ہونے کا پورا بھرم جو ہے وہ اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب عمران خان صاحب نے پنجاب میں 2/3 اکثریت سے ان کو عبرتناک شکست دی، اور ان کے منہ پر بڑے بڑے کانٹے لگ گئے اور فل سٹاپ لگ گئے۔ اب ہاشمی صاحب ایک اور کانٹے کی بات کرتے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے۔ یہ جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس میں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اب خود حصہ نہیں لے رہے، لیکن اس کے باوجود اتنا خوف ہے کہ آج پی ڈی ایم کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، پی ڈی ایم کا یعنی نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، فضل الرحمان کا، اور یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے، ان کا ایک اجتماعی اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم فرار ہو رہے ہیں، اور ہم یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام نے ان کے منہ پر کانٹا مارا ہوا ہے، ان کے منہ پر فل سٹاپ لگایا ہوا ہے، اور اگر یہ ضمنی الیکشن لڑیں گے تو عمران خان صاحب خود تو میدان میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کے کھلاڑی بھی ان کو 3/4 اکثریت سے یا کم سے کم 2/3 اکثریت سے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیں گے۔ اب اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کے خلاف متعصب پالیسیاں اپنائی، عمران خان صاحب کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مریم نواز کی بی ٹیم بن کر اور مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کیا، لیکن پاکستان کے عوام نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی کانٹا لگا دیا، ان کے نام پر فل سٹاپ لگا دیا، اور اب آپ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ شخصیت بنے ہیں، یعنی جناب باجوہ کے بعد پاکستان کے اندر دوسرے نمبر پر جو سب سے غیر مقبول شخصیت ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے۔ ان کے درمیان اس وقت مقابلہ ہے کہ کون زیادہ غیر مقبول ہے اور کس کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی ہے۔
تو چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کے نام پر فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی، ایک سازش کے تحت ان کو نااہل کروانے کی کوشش کی، ان کی گرفتاری کے لیے ان کے اوپر مقدمات درج کروائے کہ توہین الیکشن کمیشن ہو گئی، لیکن عوام نے چیف الیکشن کمشنر کے منہ پر بھی کانٹا لگا دیا اور ایک فل سٹاپ لگا دیا۔ تو ہاشمی صاحب، چاہے کوئی آرمی چیف ہو، چاہے کوئی چیف جسٹس ہو، چاہے کوئی پولیس چیف ہو، چاہے کوئی چیف الیکشن کمشنر ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقبول لیڈر ہو، اور عمران خان صاحب جیسا مقبول لیڈر جس کے پیچھے پوری عوام یعنی 80% جو انتخابی سرویز آ رہے ہیں، 80% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ملک کی واحد بائنڈنگ فورس ہے، جو ملک کو انتشار سے بچا کر تمام وفاقی اکائیوں کو اکٹھے رکھ سکتے ہیں، جن کی کے پی میں اور پنجاب میں اب سے صرف چند ہفتے پہلے حکومت تھی اور انہوں نے خود حکومت چھوڑی، آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں اب بھی حکومت ہے، اسلام آباد کی تینوں نشستیں قومی اسمبلی کی ان کے پاس ہیں، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، تو کیا ان کے اوپر کوئی کانٹا لگا سکتا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے نام پر فل سٹاپ لگائے گا، جو عمران خان صاحب کے نام پر کانٹا لگائے گا، اس کو لاہور میں جو عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا صرف شبہ تھا تو پورا لاہور سڑکوں پر آ گیا، پورا لاہور اس وقت سڑکوں پر نکلا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی گئی تھی۔ تو اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، عمران خان صاحب کے نام پر یہ نام نہاد فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہاشمی صاحب کیا پھر وہ کوئی رد عمل جو آئے گا عوامی سونامی کا، جب ایک باقاعدہ کال دی جائے گی تو اس کو کوئی سنبھال سکے گا؟ یہ بلاول زرداری کس کھیت کی مولی ہیں؟ بلاول زرداری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام نہیں آتا اگر جلسے جلوس ہوں، تو یہ جو اپنا ایک نام نہاد لانگ مارچ جو ایک جلسی کی صورت میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئے تھے، اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت یہ ملک کو غیر مستحکم نہیں کر رہے تھے، اور یہ جو پی ڈی ایم نے مل کر ایک تحریک چلائی تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر ملک کے حساس علاقوں میں بھی جلسے کیے، ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا اس وقت یہ غیر مستحکم نہیں کر رہے تھے ملک کو؟ اور فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد ابھی کچھ 1.25 سال بھی نہیں گزرا تھا تو وہ دھرنا لے کر اسلام آباد میں آگے تھے۔ کیوں آگے تھے فضل الرحمان؟ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے تھے، اور اب تو یہ بھی انکشاف ہوا ہاشمی صاحب کہ اس وقت فضل الرحمان کی جناب باجوہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور عبد الغفور حیدری نے بھی کہا کہ جناب باجوہ سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک ملاقات کے متعلق تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جناب باجوہ کو کہا کہ شٹ اپ جناب باجوہ، اب تم نے ایک لفظ بھی آگے نہیں بولنا۔ تو اس وقت ان کو سیاسی عدم استحکام نظر نہیں آ رہا تھا، اور معیشت کو کیا نقصان پہنچنا ہے ہاشمی صاحب؟ ہماری معیشت کو رہ گئی ہے 5.97% سے 2% سے نیچے انہوں نے پچھلے 10 ماہ میں معیشت کو گرا دیا ہے، $3 ارب کی کم ترین سطح سے نیچے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر آگے، 200 ارب روپے کا انہوں نے نیا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر ڈالا ہے۔ اس کے باوجود میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ جو عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، اس نے کہا کہ پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ کو ہم -3 میں کر رہے ہیں، یعنی -3 کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اپنے غیر ملکی قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو کون سی معیشت کی بات کر رہے ہیں بلاول زرداری کہ وہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچ جائے گا؟ اصل میں اب چیخیں نکل رہی ہیں شریف خاندان کی بھی، زرداری خاندان کی بھی۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس عوامی سونامی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دیں، ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دے دیں، ہمیں NRO دے دیں، اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اس عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ ان کو خیبر سے کراچی تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر جگہ پر ہر الیکشن میں یہ مکمل طور پر دھتکارے جا رہے ہیں۔ یہ 13 جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اب یہ منتوں ترلوں پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مکا کر لیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ ججز پر حملے کی تاریخ نون لیگ کی آج کی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے جو اب سمدی ہیں سیف الرحمان اور پھر نواز شریف، اور وہ ویژولز بھی آج بھی موجود ہیں پاکستان میں آرکائیوز کے اندر، سوشل میڈیا کی آرکائیوز کے اندر، اور یوٹیوب اور ڈیلی موشن اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی آرکائیوز پر، جہاں پر
نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں داخل ہوئے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد بلڈنگ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں ہیں، انہوں نے کورٹ رومز میں کیا کچھ کیا وہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ ججز جب ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جج کو نہیں مانتے، اور پھر ایک باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ راجہ صاحب، یہ اسی جماعت کی روایت ہے کہ اگر ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر ہم نہیں ہیں تو نہ ہم نظام کو مانیں گے، نہ ہم عدلیہ کو مانیں گے، نہ ہم ججز کو مانیں گے، اور نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت کو اپنے علاوہ مانیں گے۔ یعنی یہ جو اپنی خود پسندی ہے اس جماعت کے اندر، وہ نواز شریف صاحب کی ایک چھاپ آپ کو نظر آئے گی پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، جس قسم کی سیاست یہ دونوں جو بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اب مریم نواز بھی۔ اب مریم نواز اوبویسلی بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں گی آج کی گرفتاریوں کو بھی، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح سے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس طرح سے رانا ثناءاللہ کا نام مریم نواز لیتی ہیں کہ رانا ثناءاللہ یہ کر دے گا، ویسے کر دے گا، دھمکیاں دی جاتی ہیں، رانا ثناءاللہ اب میدان میں آ گئے، اور میدان میں آ کر ججز کے خلاف وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججوں کا مسلم لیگ نون کے لیے رویہ تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جج نواز شریف کے کیس میں نگران جج رہے، لہٰذا ان سے انصاف کی توقع نہیں، اور دوسرے جج کی آڈیو لیک کا ناقابل تردید ثبوت آ چکا، ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ چکا ہے۔ دونوں جج نواز شریف اور شہباز شریف سے متعلق درجنوں مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دے چکے ہیں۔ پاناما پارٹی لیڈرشپ، پاک پتن الاٹمنٹ کیس اور رمضان شوگر مل کیسز اس میں سر فہرست ہیں۔ قانون اور عدالتی روایت ہے کہ متنازع جج متعلقہ مقدمے کی سماعت سے خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ متاثرہ فریق کی درخواست پر بھی متنازع جج کے بینچ سے الگ کر دیے جانے کی روایت ہے، لہٰذا نون لیگ کی قانونی ٹیم ان ججز کو نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کے مقدمات سے الگ ہونے کا کہے گی۔ دونوں ججز سے کہا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے مقدمات نہ سنیں۔ صاحب، یہ جائز اپیل ہے ان کی کہ کیس نہ سنیں، کیونکہ قانون میں تو ریمیڈی موجود ہے کہ اگر آپ کسی جج کے اوپر کہیں اور وہ نہیں سن سکتا، تو پھر جن لوگوں کے خلاف نون لیگ عدالتوں میں ہے اور ان کے مخالفین ان ججز کے حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی نہ سنیں، لیکن ایسی روایات موجود ہیں جہاں پر کیسز سنے گئے، فیصلے دیے گئے، اور لوگوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا۔ رائے صاحب، کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں ججز نے کہا کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہونے چاہیے آئین کے لیے، اور میں تو حیران ہوں، آپ جا کر کیوں نہیں ملتے ہائی کورٹ میں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں نا، پوچھیں جج صاحب کو کس چیز کا انتظار ہے۔ یہاں پر خانہ جنگی کا انتظار ہے، لوگ اپنے آپ کو والنٹریلی پیش کر رہے ہیں جیلوں کے اندر کہ ہمیں بھی گرفتار کر لو۔ اگر یہ ابھی تو سیاسی کارکنان ہیں جو گرفتاری دے رہے ہیں، اگر لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ گرفتاریاں دینا شروع کر دی رائے صاحب، تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا؟ کیونکہ حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں عاشور صاحب، یہ رانا ثناءاللہ جو مریم نواز کے کارندے بن کر اب 2 جج صاحبان پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ ایک تو آپ کو یہ پتہ چل گیا، آج جو ایک نئی سٹوری آئی ہے، ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس میں اگر شواہد نہیں بھی ہیں تو تب بھی 3 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس، 3 ہفتے میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنائیں، ریفرنس لے کے جائیں احتساب عدالت میں، اور احتساب عدالت سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ لیں، اور پھر عمران خان صاحب کو ہم جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی مریم نواز، شہباز شریف اور میاں نواز شریف براہ راست ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ شواہد نہیں بھی ہیں تو آپ ہر صورت میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنائیں۔ اس کے بعد جب یہ ہیلی کاپٹر والے کیس کے متعلق چیئرمین نیب نے بتا دیا کہ اس کے اوپر احتساب عدالت سے کبھی بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، خان صاحب کے خلاف 0 ایویڈنس موجود ہے، تو ایک تو آپ کی بھی سبکی ہوگی، میری ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی، اور میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام جس کے لیے آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، یہ میں کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ چلیں اس کو چھوڑیں، آپ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کریں۔ شہباز شریف نے بار بار یہ پیغام دیا، اور آخری بار جب چیئرمین نیب نے ریزگنیشن دیا
تو اس وقت بھی کہا کہ آپ باقی باتیں ہماری نہ مانیں، صرف یہ بات مان لیں کہ توشہ خانہ کیس میں، جو کہ ایک نام نہاد کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کریں۔ لیکن اس کے اوپر بھی چیئرمین نیب نے بریف کیا شہباز شریف کو کہ اس کیس میں بھی کسی قسم کی جان نہیں ہے، یہ پہلی پیشی میں سپیریئر کورٹ سے اڑ جائے گا، آپ کی بھی بڑی سبکی ہوگی اور عدالت بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اجازت نہیں دے گی۔ تو ہاشمی صاحب، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چیئرمین نیب کی پوزیشن کو یہ کس طریقے سے استعمال کر رہے تھے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب جو رانا ثناءاللہ ہیں، جن کو میاں نواز شریف ہر روز ڈانٹ پلاتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ رانا ثناءاللہ میں عمران خان کو گرفتار بھی کر لوں گا، تم تو کہتے تھے کہ میں عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو بھی قابو کر لوں گا، اور میں عمران خان کو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر نائل بھی کروا دوں گا، لیکن رزلٹس کہاں ہیں؟ عمران خان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی ابھی تک، عمران خان کی اب تک نائلی بھی نہیں ہوئی، تو رانا ثناءاللہ کے سارے آپریشن جو ہیں وہ ناکام ہیں۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے جج ہوں سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، یعنی جسٹس قیوم جیسے، کہ جو کہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں، میرٹ کے اوپر فیصلہ نہ کریں، اور ہر جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے وہ شریف خاندان کے حق میں آئے۔ اس لیے انہوں نے اب پہلے جسٹس مظاہر نقوی کو نشانے پر رکھا، پھر ان کا خیال یہ تھا کہ چلیں اگر ہم یہ ریفرنس لے کر چلے بھی گئے، جس کے لیے یہ ایک بار کونسل کو یوز کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ ریفرنس لے کر چلے بھی گئے تو جسٹس اعجاز الاحسن کا کیا بنے گا؟ اب جسٹس اعجاز الاحسن نے جو نیب ترامیم کیس تھا اس میں بڑے سخت سوالات پوچھے تھے، اس کے بعد یہ جو نیب ترمیمی ایکٹ تھا اس کے اوپر، پھر ای سی ایل کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی بڑے سخت قسم کے سوالات پوچھے تھے۔ تو اب انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ بیک فوٹ پر چلے جائیں اور باقی جج صاحبان عبرت پکڑیں، باقی جج صاحبان کو یہ پیغام جائے کہ یہ اتنا بڑا سیسیلین مافیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق اس طرح کے غلیظ الزامات جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگائے گئے، یہ اتنا بڑا سیسیلین مافیا ہے کہ یہ اس قسم کے غلیظ الزامات بھی لگائے گا، اور سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، کوئی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ یہ اصل میں باقی جج صاحبان کو دھمکا رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہاشمی صاحب کہ رانا ثناءاللہ جیسے کریکٹر، جو کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام جو ہوا تھا اس میں مجرم قرار پائے تھے، رانا ثناءاللہ جیسے کریکٹر جن کے کالعدم تنظیموں سے رابطوں کے متعلق رپورٹس آئیں، وہ بیٹھ کر کیمروں کے سامنے پوری سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر روز ایسے لگتا ہے کہ اب ان کی جو بدتمیزی ہے اور ان کی جانب سے جو توہین عدالت کی جا رہی ہے یہ ہر حد کو کراس کر رہی ہے۔ تو ہر روز ایسا ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید کوئی خواب غفلت سے یہ ہماری سپریم کورٹ جاگ جائے، شاید یہ جو انہوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جیسے ہی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مریم نواز جیسی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو فوراً یہ ریموٹ ڈھونڈتے ہیں ہمارے جج صاحبان سپریم کورٹ کے، اور مریم نواز کی پریس کانفرنس کو میوٹ کر کے یا چینل تبدیل کر کے کارٹون نیٹ ورک لگا لیتے ہیں تاکہ مریم نواز ان کے اوپر جو حملے کرتی ہیں وہ ان کو سننا ہی نہ پڑے، ان کو کوئی نوٹس ہی نہ لینا پڑے۔ یعنی مکمل طور پر جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر، اتنے یہ گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ اچھا، ہاشمی صاحب اس وجہ سے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، میں مختصراً 15 سیکنڈ میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر فواد چودھری کے خلاف صرف الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کے متعلق ایک بیان دینے پر غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے، اگر شیخ رشید پر، توہین بلاول پر غداری، ان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے دہشت گردی کا، تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر اس طرح کے حملے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد چیف جسٹس کہنا، 2 جج صاحبان کو متعصب کہنا، پوری سپریم کورٹ کو عمران دار کہنا، تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ صرف ایک تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کسی بھی ریمارکس کے اندر چیف جسٹس صاحب، اور بتائیں کہ اصل میں ہم ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر سکتے اور ہماری مجبوریاں کیا ہیں۔ اچھا، اس پہ نا ایک چیز، وہ سڑک والی بات رہ گئی تھی کہ آپ نے سڑک کیوں بلاک کی، اس پہ بھی انسداد دہشت گردی کی دفعات جو شامل کی گئی عمران خان کے خلاف۔ راج صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا، میں اس کو ایک اور نظریے سے دیکھتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان
بی سے آبزرو کر رہی ہوگی، چونکہ دو بیانات آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، مجھے بھی اور ہماری پاکستان کی عوام کو بھی، کہ ریمارکس اگر نہیں آ رہے، ججز کو بھی تو ایک حوصلہ اور ایک سپورٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس نظام میں آپ اور میں رہتے ہیں یہاں پر تو رائے صاحب یہی کچھ ہوتا ہے۔ دلیر ججز کہاں سے لائیں جو حکومت وقت کو اپنے سامنے طلب کر لیں، سب سے بڑے طاقتور شخص کو بھی طلب کر لیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان عدالتوں میں اتنا دم خم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح رول آف لا کی بات کی ہے اور ججز کے خلاف جو محاصرہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور گھیرا تنگ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا اور اس کا فائدہ جمہوریت کو اور آئین کو ہوگا، اور جس کی بات تحریک انصاف بھی کر رہی ہے کہ انتخابات کروائیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے خیال میں شاید یہ کنٹروورشل بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں گے، لیکن راجہ صاحب نون لیگ کے لیے مجھے وہ تو مشکلات نظر آ رہی ہیں، چونکہ عدالتیں بھی تو سوچتی ہوں گی، ججز بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کس سیاسی جماعت کو ریلیف دیں یا نہ دیں، جس طرح سے ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں، اور اس میں پھر نواز شریف کے لیے کوئی راستہ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جج کی دلیری کیا ہوتی ہے؟ جج کی دلیری یہ تو نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی توپ چلانی ہے، کوئی وہاں پہ اسلحہ چلانا ہے، اس نے کوئی 4-5 لوگوں سے لڑنا ہے۔ جج کی دلیری بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر، انصاف کے اوپر، قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ دے۔ جو کچھ اس وقت رانا ثناء اللہ مریم نواز کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیا آئین کے تحت، قانون کے تحت یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ صرف یہ فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس صاحب کو۔ ان کو یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ جو جناب باجوہ کے دور میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، کیا یہ آئین اس کی اجازت دیتا تھا؟ اس وقت تو چلیں بہت زیادہ دباؤ ہوگا، تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور اب جب آپ کی اپنی سپریم کورٹ پر بات آ گئی ہے، یہ تو اعظم سواتی صاحب نے اس وقت بڑی ایک وائز بات کی تھی کہ ڈرے اس وقت سے جب یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی، جب یہ ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے، ابھی نوٹس لے لیں ورنہ یہ ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہی ہوا، اب یہ مریم نواز کے ہاتھ، رانا ثناء اللہ کے ہاتھ، اور پھر وہ ہاتھ ہاشمی صاحب، یعنی رانا ثناء اللہ، مریم نواز، وہ سارے لوگ جو کہ عدالتوں سے کرپٹ قرار پائے تھے۔ مریم نواز سپریم کورٹ سے ایک جعلساز خاتون قرار پائی تھی جو انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی، اس کے باوجود یعنی عدالتوں سے جو لوگ مجرم قرار پائے وہی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی جو خاموشی ہے یہ اصل میں پھر یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پھر آپ سب کو سیسیلین مافیا بننا پڑے گا۔ اگر آپ سیسیلین مافیا بن جائیں گے، اگر آپ گاڈ فادر بن جائیں گے، تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ آپ پر ہاتھ ڈالا جا سکے، پھر آپ قانون اور آئین کو رون سکتے ہیں، اور پھر آپ 22 کروڑ عوام کو بھی اپنی رعایا بنا کر زبردستی ان پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ اجرائے صاحب، جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز لاہور سے کر دیا گیا، 5 انتہائی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس میں اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی، 200 کے قریب کارکنان کے ساتھ چیرنگ کراس، اور بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چیرنگ کراس پہ موجود تھی۔ اور اس گرفتاری میں اعظم سواتی صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی جو ہیں سابق گورنر پنجاب، انہوں نے بھی اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ رائے صاحب، اس گرفتاری سے پہلے عمران خان کا ایک پیغام جو انہوں نے جاری کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم 2 سب سے بڑی وجوہات پر حقیقی آزادی کے لیے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ تحریک پر امن ہے اور ہمارے آئین پر حملے اور بنیادی حقوق نہ ملنے کے خلاف یہ احتجاج ہے۔ دوسرا، ہم شرمناک طور پر FIR، نیب کیسز اور ہراستی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری تحریک منی لانڈرز، ملک کی دولت لوٹنے اور خود کو NRO دے کر ملکی معیشت برباد کرنے والوں کے خلاف ہے، اور خاص طور پر غریب اور مڈل کلاس طبقہ مہنگائی اور بے روزگاری تلے دب گیا۔ تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے حقیقی آزادی کے لیے ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہوں۔ رائے صاحب،
ایک حکومت بیک فٹ پہ تو ضرور گئی ہے. میں نے دیکھا کہ ادھر سے گرفتاریاں شروع ہوئی تو 3 حکومتی وزراء جو ہیں وہ میدان میں آئے اور انہوں نے عمران خان کو ان کے بچوں کے تانے دینا شروع کر دیے کہ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ. جن کے بچے اپنے پورے اہل و عیال اور ٹبر کے ساتھ لندن میں موجود ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا ان تمام لوگوں کا. اور پھر نواز شریف کے حوالے سے سعد رفیق نے یہ بھی کہا کہ وہ بیمار ہیں اور اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں. میں اور آپ یہ باتیں تو متعدد دفعہ سن بھی چکے کہ نواز شریف جو ہیں دسمبر میں آ جائیں گے، جنوری میں آ جائیں گے، اکتوبر میں آ جائیں گے. پتہ نہیں کتنے مہینے، کتنی بہاریں، کتنی خزاں اور کتنی گرمیاں اور کتنی سردیاں جو ہیں گزر گئی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے اور نہ جانے وہ کب آئیں گے. لیکن حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے کیونکہ اس طرح کسی کو گرفتار کرنا، انتقامی کارروائیاں، مزید حکومت گندی ہوگی. کیونکہ آپ پیشی پر عوام کا ریئیکشن آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سرنڈر کر دیا ہے. عدالتیں، پاکستان کا نظام، کوئی اس کو حرکت میں لے کر آئے گا یا پھر ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی بلاول کے ساتھ کرنا ہی پڑے گا اور مکھا کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں عاصف صاحب، ایک تو شہر اقتدار میں ایک اور بڑے استعفے کی گونج ہے. یعنی چیئرمین نیب کے استعفے کے بعد اب اس قدر دباؤ ہے، یعنی ڈھٹائی تو بہت دکھا رہے ہیں سیاسی طور پر چیف الیکشن کمشنر، لیکن اب اس قدر دباؤ ہے کیونکہ جو تمام چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے پاس یہ آئینی اختیار بھی ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر خبریں لانچ کروا کے روند رہے ہیں تو ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھی چل سکتا ہے. اگر ابھی فوراً نہ چلا تو اگلی مرتبہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی تو اس وقت ان کو اس قسم کی آئین شکنی کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں. تو اب وہ دباؤ میں تو بہت ہیں. اب انہوں نے ایک ہومیوپیتھک سے سٹیٹمنٹ بھی جاری کروایا ہے کہ ہم اٹارنی جنرل سے اور جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کریں گے، اور اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہو سکتا ہے اس دباؤ، جو ایک عوامی دباؤ، قانونی دباؤ اور آئینی دباؤ ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں. دوسرا جو آپ نے گرفتاریوں کی بات کی ہاشمی صاحب، یہ گرفتاریاں کیوں ہوئی ہیں؟ کیا یہ گرفتاریاں کرپشن پر ہوئی ہیں؟ کیا یہ گرفتاریاں منی لانڈرنگ پر ہوئی ہیں؟ جیسے سلمان شہباز کی گرفتاری ہونے والی تھی منی لانڈرنگ پر، حمزہ شہباز کی گرفتاری منی لانڈرنگ پر ہوئی تھی، شہباز شریف کی گرفتاری منی لانڈرنگ پر ہوئی تھی. کوئی پی ٹی آئی کا ایک کیبنٹ ممبر کسی کرپشن کے سکیم پر پچھلے 10 ماہ میں گرفتار ہو سکا؟ اس کے خلاف کوئی کیس بن سکا؟ اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جو کہ جیل بھرو تحریک میں، یہ تو آئین کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحت الیکشن بروقت کروانے کے لیے، اور دوسری سب سے اہم بات کہ یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے رضاکارانہ طور پر دی گئی ہیں. یعنی ایک طرف جو نون لیگ کی گرفتاریاں تھیں وہ تمام کی تمام کرپشن کے کیسز پر ہو رہی تھیں، اور یہاں پر پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دے رہے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر الیکشن کی راہ ہموار ہو. اور یہ جو اس وقت معیشت مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے، نئی حکومت آ کر کوئی پائیدار اور مستحکم قسم کے فیصلے کر سکے اور اس کرپٹ ٹولے سے جان چھوٹ سکے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ شو تھا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.